वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले मैं एक दफ़े फिर बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। तहरीक अदम एतमाद के बैकड्रॉप में जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी संभाली है कि वो जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के उन सब से ख़ुद राब्ता कर रहे हैं। इसी हवाले से काफ लीग से कुछ गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि MQM से भी वो मुलाकात करने जाएंगे। जो काफ लीग से मुलाकात हुई उसके हवाले से मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं। कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को अपने सपोर्ट का यकीन दिलवाया, तो दूसरी तरफ कुछ और ख़बरें हैं जो ये कहती हैं कि मुलाकात हुई मगर मुलाकात के अंदर तहरीक अदम एतमाद और उस काफ लीग की क्या पोजीशन होगी उस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। मगर अब जो है हुकूमती कैंप की तरफ से ये बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब जो है अपनी अगली मुलाकात वो MQM पाकिस्तान से करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी साहब के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है वो जल्द MQM की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इसी हवाले से सरबराह जो है MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने हाल ही में एक टॉक शो के अंदर ये दावा किया कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो अभी इस हवाले से उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो जमात है वो बॉर्डर लाइन पर खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी फ़ैसले या कदम की वजह से वो इस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से जो पीका ऑर्डिनेंस जो है वो अब सामने लाया गया है उसके ऊपर भी MQM की क़यादत ने तनकीद की है, जबकि कराची और सिंध के लिए जो तरक्याती मंसूबे हैं और अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर भी MQM के ना सिर्फ रिजर्वेशंस हैं बल्कि उन्होंने बार बार वफाकी हुकूमत से कहा है कि वो इसका नोटिस लें। MQM इस वक्त क्या सोच रही है और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के हवाले से क्या उनको कांटेक्ट किया गया है, उनसे कोई तफसील शेयर की गई है? इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अख्तर साहब, डेप्यूटी कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान और साबिक मेयर कराची। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वफाकी हुकूमत की तरफ से इत्तलात और दावे सामने आए हैं कि वो जल्द ही MQM से मुलाकात करेंगे, क्या आप लोगों को कांटेक्ट किया है ऑफिशियली, आपको बताया गया है? कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये मुलाकात होगी सर? देखें, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है और हम भी मीडिया में ये खबरें देख और सुन रहे हैं, मगर ऑफिशियली या हमें कहीं से कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि PM साहब हमारे जो आरजी हेड ऑफिस है हैदराबाद में उधर तशरीफ लाएंगे। देखते हैं। सही। अच्छा सर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी हमने साउंड बाइट भी चलाया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर लाइन पर जमात जो है MQM है और कोई भी ऐसा कदम कोई हो सकता है PTI का जिसकी वजह से आप लाइन क्रॉस कर लें। तो सर कुछ अगर आप तशरीह कर दें इसकी कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग बॉर्डर लाइन पर हैं और कोई PTI का कौन सा ऐसा कदम हो सकता है जिसकी वजह से आप ये लाइन क्रॉस कर देंगे? क्या आपके साथ जो कोई कमिटमेंट्स की हुई उनकी वजह से है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से है? कुछ सर रोशनी डालें इस पे। देखिए, बदकिस्मती से जब से MQM वजूद में आई है हम सारी बड़ी सियासी जमातों के कोलिशन पार्टनर्स रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार में लाने के हवाले से MQM ने इल्हाक किया, PMLN नून मियाँ साहब की जमात के साथ भी इल्हाक हुआ और उनको इक़्तिदार में लेके आए। हम तो जब से जद्दोजहद हमने शुरू की है हम बॉर्डर लाइन पे ही हैं। ना तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट जो किए थे वो फुलफिल किए, ना ही PMLN ने, और अब PTI की अगर बात आती है तो फिर भी चंद नुकात ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ मुकम्मल होने जा रहे हैं, मुकम्मल हुए नहीं हैं अभी। हमें उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएंगे।
تو خالد بھائی نے بات تو بالکل صحیح کی ہے. ایگریمنٹ ہم سے کر لیا جاتا ہے, اقتدار میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جو نکات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم پھر بارڈر لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے کہ اب کیا کریں. تو یہ کنڈیشن ہے. بارڈر لائن پہ تو آپ کھڑے ہی ہیں, مگر کچھ یہ جو بات کہ وہ کوئی ایسا قدم لے گی پی ٹی آئی جس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے, تو یہ کون سا ایسا قدم ہو سکتا ہے سو کلوز ٹو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ جس کو کہتے ہیں نا نیوکلیئر آپشن ایکسرسائز کر لیں گے؟ اچھا سوال ہے. کیونکہ شکایات تو 3-3.5 سال سے چلتی آ رہی ہیں نا, تو اب ایسا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو پیریڈ گزر چکا ہے اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ چند نکات جو ہیں وہ مکمل ہونے کے راستے میں ہیں. دیکھتے ہیں, ہمارے اور بھی نکات ہیں, ہماری اور بھی ڈیمانڈز ہیں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ کون سی ایسی سیکرٹ ڈیمانڈز ہیں کہ آپ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں, ذکر پورا ایگریمنٹ پبلک ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس میں پوشیدہ کچھ نہیں ہے. نہ ہمیں منسٹریز چاہیے, یہ میں کھل کے بول دیتا ہوں آپ سے, ہمیں خواہش نہ منسٹریز کی, ہمیں اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے ہیں. آج ہمارے پاس پولیٹیکل سپیس اس گورنمنٹ نے نہیں دی ہمیں, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا پی ایم صاحب نے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ مسنگ پرسنز واپس آئیں. ہمارے پہ سب پوری جماعت پہ جھوٹے مقدمات ہیں. ہمارا جو چیریٹی کا ایک آرگنائزیشن ہے KKF, وہ فعال نہیں ہے, اس کو نہیں کام کرنے دیا جاتا. تو ایک طرف تو ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں, دوسری طرف پولیٹیکل سپیس کو روکنے کے لیے ہمارا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی, اور نہ ان 4 سالوں میں کیا ہے کچھ اس نے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, مگر پھر بھی ان ساری وجوہات کے علاوہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کہ ملک مشکل میں ہے, ہم اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا چاہتے کہ اور مسائل ملک کے بڑھیں. اگر پی ایم صاحب آئیں گے تو ہم پھر سے ان کی یاد دہانی کرائیں گے ان کو کہ یہ مسائل ہمارے ابھی تک حل نہیں ہیں, حل طلب ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان باتوں پہ. اور اب جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے تو اگر ہمارے یہ مطالبات پی ایم صاحب کوشش کریں کہ وہ پورے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی چیز پہ یا کسی کی آفر پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وسیم صاحب, جو آپ نے ذکر کیا جن تینوں پوائنٹس کا, مسنگ پیپل کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, چیریٹی جو آپ کی بند ہے, سر ہو سکتا ہے کہ سر جو ووٹ ہے نو کانفیڈنس کا, اگر جس طرح اپوزیشن دعوے کر رہی ہے وہ تو کہ مارچ کے مہینے میں وہ موو کر دیں گے, تو یہ جو آپ کے 3 ڈیمانڈز ہیں, یہ جو اگر 3-3.5 سال میں حکومت اس پہ اگر کوئی بہت زیادہ پروگرس نہیں کر پائی تو ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں بھی نہ کر پائے. Is that enough for you to change your mind and support the opposition? دیکھیں, it's very early to say something. جب ہمیں ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں, اگر ہم اپوزیشن کی اگر آپ نے جو بات کی نو کانفیڈنس کی, وہ ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے ابھی تک کہ ان کا ہوم ورک کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کوششیں تو کر چکے ہیں اپوزیشن والے کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی چیزیں کریں, مگر کامیابی نہیں ہوتی ہے انہیں. ہم تو کولیشن پارٹنر ہیں آج بھی, مگر میرے سامنے اگر کوئی چیز آئے گی تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اپوزیشن کا حق بھی ہے, اگر وہ نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی, تو اور پھر وہ پی ٹی آئی کے کولیشن پارٹنرز کو بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, تو کوئی چیز سامنے تو آئے. ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, اپوزیشن کی جماعتیں یہ بھی بات بار بار کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی شاید ایم این ایز ہیں جو ان کی مدد کریں گے, سپورٹ کریں گے, ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے. پی ایم ایل این آبویسلی جب اس طرح کی بات کرتی ہے تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ سینٹرل پنجاب کے ایم این ایز کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے حوالے سے یہ بات کی ہے.
آپ سر کیا جانتے ہیں ایسے اپنی اتحادی جماعت حکومت کے ایسے ایم این ایز کو جو شاید اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ان سے بات چیت کر رہے ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں بھی میڈیا کے توسط سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہی شیئر کروں گا کہ اخباروں میں آتا ہے، ہر لیڈر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے دوسری جماعت کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، ہمارے رابطے میں ہیں اور وہ حکومت سے تنگ آئے ہیں. یہ تو صرف سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں. گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں تو بسم اللہ کریں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں تو سر آپ کے خیال میں کیا کراچی کے کوئی ایسے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں نا اٹریکٹ کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو اپنا بہت برا حال ہے، وہ کیا اٹریکٹ کرے گی کسی کو. اب جو یہ مارچ لے کے گئے ہیں، یہ کس منہ سے یہ مارچ نکال رہے ہیں، میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. آپ 18 امینڈمنٹ کے بعد ساری ایبسولوٹ پاورز سندھ کی ان کے پاس ہیں اور سندھ تباہ ہوا ہے. روٹی کپڑا اور مکان تو بہت پیچھے رہ گیا ہے. سندھ تباہی پہ کھڑا ہے، کوئی چیز انٹیکٹ نہیں ہے. بیڈ گورننس، کرائم عروج پہ ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ کس منہ سے پورے ملک میں مارچ نکالنے جا رہے ہیں، ہر صوبے میں سے گزریں گے اور دعوے کر رہے ہیں. حیران ہوتا ہوں میں ان کی کارکردگی جو سندھ کے اندر ہے. یہ کراچی کو تو چھوڑیں، سندھ میں ان کو پرابلم آ سکتا ہے آنے والے وقت میں بیکاز آف دیئر بیڈ گورننس. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو وسیم اختر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. حکومت کی اتحادی جماعتیں خاص طور پہ MQM کیا سوچ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر صاحب اور ہمیں جوائن کیا مظہر عباس صاحب نے. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. جی ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. مظہر صاحب، وسیم صاحب سے ابھی ہم نے بہت پوچھنے کی کوشش کی. obviously وہ بھی he is not an inexperienced guest for talk shows, تو انہوں نے ہمیں کچھ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں he hasn't spilled any beans so far. تو سر آپ ہی کچھ ہماری مدد کر دیں، کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا سچ مچ MQM جوائن کرے گی اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے، یا یہ سچ مچ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے ٹل دا ویری اینڈ؟ شکریہ عارفہ. یہ تو ظاہر ہے ہنس رہے ہیں. وسیم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. مظہر بھائی کا جواب مجھے پتا ہے. دیکھیں چلے سر، مجھے نہیں پتا، میں تو سن لوں ان سے. دیکھیں MQM کے لیے MQM بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. MQM کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بڑا برا ایکسپیرینس ہے. اور اگر وسیم کو یاد ہو کہ 89 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی تو وہ اس میں پھر چیزیں انہی کے خلاف گئیں. MQM بیکیم دا ٹارگیٹ، کیونکہ انہوں نے وہاں پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے دیا، حالانکہ وہ انڈر دی ایگریمنٹ تھے. لیکن جن کے کہنے پہ دیا وہاں وہ جب آپ ظاہر ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک طریقے سے ڈیفیٹ ہو گئی تو ان کے لیے ایک بڑی آکورڈ پوزیشن ہو گئی. آج MQM اس سے بہت مختلف پوزیشن میں ہے. آج ظاہر ہے MQM کی ایک نئی شکل ہے، MQM پاکستان کی اس میں. اور 2018 میں ان کے جتنے بھی تحفظات تھے 2018 سے 2021 تک، میں ڈیولپمنٹ ورک یا لوکل باڈیز یا مردم شماری کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس میں مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں کھل پا رہے، اس کے باوجود کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف نے تو باندھے ہی نہیں نا ہاتھ. اب وہی ہے نا مسئلہ، یہ کہ تحریک انصاف نے ہاتھ نہیں باندھے، لیکن تحریک انصاف ان کے ہاتھ کھلوا بھی نہیں پا رہی. اب ان کے لیے تو اگلے الیکشن میں اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے تو اگلے الیکشن میں ان کے لیے مشکل سے مشکل صورتحال ہوگی. ایک تو وہ اس ٹیکس سے تمام تر کوششوں کے باوجود یہ نہیں نکل پا رہے. وہ 22 اگست کا کیس آج تک 4-5 سال ہو گئے، اس میں وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور بھی کئی کیسز ان کے اس پہ لٹکے ہوئے.
تو ایم کیو ایم اگین اگر بالکل ان کو یہ اجازت دی جائے تو ایک نیوٹرل اس میں کہیں. ایون ادروائز بھی میں دیکھوں گا ایم کیو ایم کیوں اپوزیشن کے ساتھ جائے. اگر آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایم کیو ایم کے یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, تو تحریک انصاف کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں وہ تو اس میں تو کسی حد تک ان کی ڈیمانڈز مانی گئی ہیں, جس طرح مردم شماری میں مانی گئی ہیں. مظہر صاحب معاف کریں گے آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, پر سر کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو سر پھر اس سے تو the next question that comes to mind is کہ پھر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی اور پاور کروا رہی ہے تو شاید ہاتھ بھی اس نے باندھے ہیں, تو پھر ان کی تو مرضی ہوگی کہ ایم کیو ایم سپورٹ کرے ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی مرضی ہوگی اور اگر ان کا رول رہا تو پھر ظاہر ہے یہ سپورٹ کریں گے. اور اگر وہ نیوٹرل ہوئے کہ جی وسیم صاحب ان کا رول ہے, ان کو کیوں پھنس پا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میں کہا سر پوچھتے لینا, دیکھیں ایسا ہے ابھی ہمارا سٹینس آپ دیکھ رہے ہوگے, میڈیا سے ریلیٹڈ ہم نے مخالفت کی ہے. اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بھی ہم نے سینٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا بجٹ میں. اس کے بعد آج جو ہماری پوزیشن ہے, اگر جو آپ باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ابھی تک ہم پہ کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ فون کالز آتی ہیں یا ایسا کچھ ہے. ہم فی الحال آزاد ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں, اور ہم نے پچھلے سر خاموشی کی وجہ سے آپ آزاد ہیں یا اجازت کسی نے دی ہے آزادی کی؟ وسیم صاحب یہ کلیئر کریں سر, خاموشی کی وجہ سے آزاد ہے یا فون کال کی وجہ سے آزاد ہے؟ نہیں, فون کال تو کوئی بھی نہیں آئی, اور ہم رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کے ہم نے اس حوالے سے میٹنگز بھی کی ہیں. لیٹس سی کیا ہیں, کیا آپشنز ہیں. ابھی تک تو صرف میڈیا میں ہی ہم باتیں سن رہے ہیں. اپوزیشن پہلے بھی یہ کوشش کر چکی ہے حکومت کے خلاف بہت دفعہ. حکومت کے نمبرز کیا ہیں, کیا فارمولا ہے ان کے پاس, ہمارے سامنے نہیں آیا ایسا کچھ. نہ ہم سے کوئی ایسی بات کی گئی کہ نو کانفیڈنس میں جا رہے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. اگر بات کی بھی گئی ہے تو ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے سامنے تو لے کے آئیں, آپ کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں یا نہیں. تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے وہ آج بھی ایک پیج پہ نہیں نظر آئے ہمیں. تو اس جنگ میں ہم کود جائیں, جیسے مظہر بھائی نے کہا ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے بڑا گندا, تو ہمیں بہت دیکھ کے آگے قدم بڑھانا ہوگا. صحیح. مظہر صاحب اب اپوزیشن ویسے سر ویری کوئکلی یہ بھی دعویٰ کریے کہ ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ممبر سے ہی نمبر پورے کر لیں گے اپنے. چلیں دیکھیں, وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا. امکان اسی چیز کا, اس لیے کہ بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ لے کے گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ صرف اس وجہ سے تو نہیں گئے کہ یہاں سے کراچی سے اسلام آباد پہنچ جائیں. وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک موبلائزیشن بھی ہے, کیمپین بھی ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت تک کم سے کم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو جائے. لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے نمبر, ظاہر ہے زرداری صاحب پرانے کھلاڑی ہیں, اگر ان کے پاس, اور مسلم لیگ نون, اگین مسلم لیگ نون کی ابھی تک پنجاب میں پوزیشن اسٹرانگ ہے, تو بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پہ اس مہنگائی کے تناظر میں یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان کے لیے کامیابی کے راستے بند تو نہیں ہو رہے. تو عین ممکن ہے کہ پنجاب کے بہت سے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہوں. لیکن اگین جس طرح بھی وسیم کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ہے, لیکن وہ ایک دوسرے طریقے کا دباؤ رہتا ہے ان کے اوپر. مسئلہ یہ کہ اگر وسیم سے میں آج یہ کہوں کہ کیا آپ اپنے سیکٹر اور یونٹ آفس کھول سکتے ہیں, تو وہ نہیں کھول سکتے. وہ نہیں کہیں گے کہ ہم کھول سکتے ہیں, نہیں کھول سکتے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے ان کو واضح طور پہ ان کے سامنے ہیں. لیکن میں تو اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو ووٹ دینے کے لیے انٹل انلیس اپوزیشن ایم کیو ایم کو کیا آفر کر سکتی ہے. کیا ایم کیو ایم کی ووٹ ڈیمانڈز جس طریقے سے مردم شماری ہے, اس میں حیدرآباد یونیورسٹی ہے, بلدیاتی الیکشنز ہیں اس میں, اور پھر جہاں تک میری اطلاع ہے کہ
میئر کے حوالے سے بھی اگر وہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جو اتحاد اس وقت بن رہے ہیں کراچی کے خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن میں، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، غالباً ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹس بن سکتی ہیں. تو آگے کے بلدیاتی الیکشنز اور پھر جنرل الیکشنز ان کو سامنے رکھ کے ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی. ویسے ہی اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو احتجاج کرتے ہوئے بلوچ اسٹوڈنٹس کو کل ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچ اسٹوڈنٹس پر جو پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج ہوا اسلام آباد میں. میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 ہفتے پہلے بلوچستان یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں وہ اپنے ایک طالب علم حفیظ بلوچ کی گمشدگی پر احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پریس کلب آئے تھے. گزشتہ روز انہوں نے وہاں پریس کلب کے باہر اپنا ٹینٹ لگانے کی کوشش کی، جس پر ان کو پولیس حکام کی طرف سے منع کیا گیا. جو ایکسکیوز بتائی جاتی ہے یا وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ دارالحکومت میں ہائی الرٹ ہے، اس لیے پولیس نے اسٹوڈنٹس کو منع کیا. اور اس کے بعد جب وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو پولیس نے ٹینٹ اور جو باقی سامان تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جس دوران ہاتھا پائی بھی ہوئی اور احتجاج کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے اوپر لاٹھی چارج تک بات پہنچ گئی. بعد میں اعلیٰ جو حکام ہیں ان کی مداخلت پر مسئلہ کہتے ہیں کہ حل کیا گیا. پولیس نے جو مظاہرین کا سامان ہے وہ واپس کر دیا. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایمان ہزاری صاحبہ، یہ ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں اور بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ایمان صاحبہ. جی کیا ہوا کل؟ کچھ ہمیں بھی تفصیل بتائیں. آپ وہاں موجود تھیں جب یہ سارا واقعہ ہوا، کس وقت ہوا اور کس طرح مسئلہ شروع ہوا؟ دیکھیں 2 بجے ہم نے کال دی تھی اپنے پیسفل احتجاج کے لیے. ادھر ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے کی تھی پریس کلب کے اندر. اس کے بعد جب ہم باہر آئے تھے اس کے بعد پریس کانفرنس کے، تو ہم نے ایک سمبولک سی پیس مارچ کی تھی جو پی ایس او پیٹرول پمپ ہے پریس کلب کے بالکل ساتھ. ادھر کے یو ٹرن سے ہم واپس جب مڑ کے آ رہے تھے پریس کلب کے سامنے تو ہمیں چیخوں پکار کی آوازیں آئیں اور ٹسل کافی ہو رہا تھا. تو ہم بھاگتے ہوئے ادھر گئے تو پلین کلوتھس جو پرسنل تھے وہ فون ضبط کر رہے تھے، جو اسٹوڈنٹس کے فونس تھے ادھر. تو وہی جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہی بات کنفرم ہو گئی. تو مان صاحب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور یو ٹرن لے رہے تھے تو کیا کچھ طلباء جو تھے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہماری ٹینٹس اور اکوپمنٹ پڑا ہوا تھا. صحیح. اچھا تو ان کو وہ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کا سیل فونز ان کے لے رہے تھے؟ نہیں، انہیں ہٹانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، تشدد وہ کر رہے تھے اور ان کے فونز وہ ضبط کر رہے تھے. تو ہم نے ادھر انٹروین کیا. باقی جب ہم واپس آ گئے اور ہم نے ادھر فونز پھر واپس لیے ان پلین کلوتھس پرسنل سے، لیکن اس وقت تک انہوں نے ہماری جو ٹینٹس اور باقی ساری اکوپمنٹ ہے وہ چوری کر کے لے گئے. اس کے بعد ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پلیز ہمارے ٹینٹ واپس کر دیں، ہم ادھر ہی بیٹھ کر کیمپ لگائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نیا ہے. پولیس ہمیں بار بار کہتی تھی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کہ جی ہم آپ کو ابھی چیزیں دیتے ہیں، ہم آپ کو ابھی چیزیں دیتے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا اور اندھیرا ہونے والا تھا، اس لیے ہم نے کہا جی ہم روڈ کو اب بلاک کریں گے پیسفلی اور ہمیں اپنی چیزیں واپس دی جائیں. ہم روڈ پر گئے تو پولیس نے کہا جی ہم آپ کو نہیں چیزیں واپس دیں گے. اس پر پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں چیزیں واپس نہیں دیں گے پھر ہم ڈی چوک تک مارچ کریں گے ان پروٹیسٹ آف دس. جب ہم نے ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا شروع کیا 3 دفعہ ہم پر لاٹھی چارج ہوا اور بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے پولیس ہنستے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے ہمیں مار رہے تھے ڈنڈوں سے، اپنی شیلڈ سے. 7 بلوچ طلباء ہیں جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کی رسٹ ٹوٹ گئی، کسی کا نی پھٹ گیا.
تو جس قسم کا وائلنس طلبہ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ ایمان صاحب آپ لوگ کتنے تھے اور پولیس والے کتنے تھے جو یہ اس طرح کا جنہوں نے یہ لاٹھی چارج کیا آپ پہ؟ پولیس تو بہت زیادہ تھی، آئی ڈونٹ نو ان کے ایگزیکٹ نمبرز کیا تھے، لیکن ہمارے نمبرز آئی تھنک پرابلی اس وقت کوئی 60 to 100 تھے، لیکن جو پولیس تھی وہ بہت زیادہ تعداد میں ادھر آئی ہوئی تھی، اور وہ تو اس وقت سے آئے ہوئے تھے جب ہم صرف ادھر 5-6 لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ جو شروع میں انہوں نے ٹینٹ وغیرہ لینے کی کوشش کی تو اس وقت ان کی کیا ایکسکیوز، اسپیشلی جب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم واپس کر دیں گے، سو کلیئرلی مطلب کہ اس وقت کوئی اتنا لگ نہیں رہا کہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ تھا کہ وہ آپ کو یہ بھی ایشورنس دے رہے تھے کہ ہم واپس کر دیں گے۔ دیکھیں وہ تو جھوٹی ایشورنسز ہمیں دے رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ادھر بیٹھے ہی نہ، انہیں لگتا ہے اور ان کے منہ سے یہ کل بات نکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کہ دیکھیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے تو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے ڈی چوک، اور آپ پریس کلب کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا تو پریس کلب کے سامنے بیٹھنا بھی وہ سیکیورٹی کی وجہ سے، کیونکہ بلوچ ہیں، تو اگر بلوچ نہ ہوتے تو بیٹھنے کی اجازت بھی مل جاتی۔ یو تھنک کہ اگر وہ نہ ہوتے، بلوچ نہ ہوتے اور پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے؟ اصل میں یہ بات کنفرم ہوگی ہے کیونکہ آج ادھر کشمیر کے لیے اور بہت سے امپلائیز ہیں جنہیں اپنی نوکریوں سے نکالا گیا ہے، تو وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور بہت پرامن طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی تشدد نہیں ہوا، صرف بلوچ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر جب یہ تشدد کل آپ کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد جب یہ میڈیا پہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تو مسئلہ حل ہوا؟ آئی مین ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹاپ ایونچولی؟ دیکھیں آئی تھنک جب کیمراز ادھر آ گئے، کیونکہ میڈیا سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں انہیں روکتی ان کے تشدد سے، تو جب میڈیا آ گئی اور میڈیا کو کیسے پتہ چلا؟ آئی تھنک سوشل میڈیا پر جب یہ شروع ہو گیا کہ ویڈیوز آنے لگ گئی، تصویریں آنے لگ گئی، تو تب میڈیا زیادہ ادھر پہنچ گئی۔ تو جب کیمراز آن ہوئے، فلیش آن ہوا، تو پھر آئی تھنک وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے کہ دیکھیں یہ ہم امپریشن نہیں دینا چاہتے۔ بٹ ایک بات میں ادھر ایڈ بھی کروں گی، ایک جو اسٹوڈنٹ تھا اسے کل، اور اس کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، 3 پولیس اہلکاروں نے اسے پہلے بہت زور سے مارا اور پھر اسے جبری طور پر وہ گمشدہ کیا۔ ہم نے پھر ڈیمانڈ کی کہ اسے واپس لایا جائے، اور وہی پولیس اہلکار جنہوں نے اٹھا کے اسے لے کر گئے تھے وہی اسے کوئی آدھے گھنٹے میں واپس لے آئے تھے۔ تو وہی کہ جو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ ساری باتوں کی تصدیق ان کے ایکشن سے ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ایمان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈیفیمیشن لاز کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے حتیق عزت کے قانون کے حوالے سے جو جاری بحث ہے۔ حکومت نے پیکا کے قانون میں جو تبدیلیاں کی ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بات ہوئی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مختلف وکلاء اور صحافی تنظیمیں ہیں، انہوں نے چیلنج کیا اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پٹیشن سنتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ یہ جو حتیق عزت یعنی ڈیفیمیشن ہے، اس کے حوالے سے پہلے ہی ملک میں قانون موجود ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو ہمارے کیسز ہیں ان کو جلدی نمٹانے کی ضرورت ہے اور قانون میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیکا جیسے قوانین کے اندر مزید تبدیلی کی جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سماعت تھی اس کے دوران اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت نے اس میں جو ترامیم کی ہیں اس سے خواتین اور بچوں کی جو ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی انسٹرکشنز دیں کہ 9 مہینے میں ہی جو اس طرح کے کیسز ہیں حتیق عزت کے، ان کو نمٹانا چاہیے کورٹس کو۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سلمان صاحب، جو کامنٹس آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے
کے قوانین موجود ہیں. تو سر یہ بات تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، پر ذرا ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہمارے ڈیفیمیشن لاز جو ہیں ان میں مسئلہ کہاں ہے؟ قوانین میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، یا جو ہمارے کورٹس کا یا جوڈیشل سسٹم کا مسئلہ ہے کہ کیسز بہت لٹک جاتے ہیں، دیٹ از دا مین پرابلم؟ جی اصل معاملہ تو یہی ہے، جو طوالت ہے ہمارے نظام کی، وہی حد کے عزت کے جو مقدمات ہیں دیوانی نوعیت کے بھی، جہاں صرف ہرجانہ مانگا گیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی معاملہ کئی سال لٹکا رہتا ہے. تو یہ تو بالکل ایک ضرورت ہے کہ وہاں معاملات تیزی سے چلیں، اور اگر کسی نے ناحق کوئی بات کی ہے کسی کی عزت کے حوالے سے تو اس پہ یقیناً ہرجانہ جو ہے عائد ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ ہمارا جو چل رہا تھا اس حالیہ ترمیم سے پہلے بھی، وہ یہ تھا کہ ہم نے حد تک عزت کو، ڈیفیمیشن کو ایک فوجداری جرم بنایا ہوا ہے. ہمارا جو تعزیرات ہیں، تعزیرات پاکستان PPC، اس میں سیکشن 499 اور 500 کے تحت یہ ایک جرم ہے، اور اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اگرچہ وہاں پہ اس جرم کے حوالے سے کافی حد تک ایک سیف گارڈ موجود ہے، یعنی کہ پہلے آپ کو میجسٹریٹ سے اجازت دینا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ مواد ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی معاملہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا. بہت سے لوگ، خاص کر خواتین جنہوں نے ہراسگی کا کسی پہ الزام لگایا، ان پہ FIR کٹی، ان کو جا کے بیل کرانا پڑی، اور ہر ہفتے ان کو پیشگی جو ہے ایک فوجداری عدالت میں ان کی پیشگی ہوتی ہے. تو وہ معاملہ تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس حالیہ ترمیم نے اس کو پہلے سے کہیں بدتر کر دیا ہے. اب یہ معاملہ کاگنیزیبل ہو گیا، نان ویلیبل ہو گیا. بالفور کارروائی کر کے FIA کے حکام جو ہیں وہ کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر بعد میں آپ عدالتوں میں جائیں، بیل مانگیں. تو یہ معاملہ پہلے سے بدتر ہوا ہے، غلط سمت میں قدم ہے یہ حالیہ ترمیم. سلمان صاحب، آپ کے بہتر یہ آپ کے خیال میں ہوگا کہ ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرینتھن کریں، مگر اس کو کرمنل کی بجائے جس کو کہتے ہیں کہ ایک سول معاملہ ہونا چاہیے، کہ جس کو شکایت ہے وہ کورٹ جائے، وہ ان کے خلاف کیس کرے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر آپ کو فائنینشیل کمپنسیشن ملے. جی بالکل، ہی دیوانی سول یہ معاملہ ہونا چاہیے، اس کو کرمنل ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بہت سے ممالک میں اس کو ڈی کرمنلائز کیا گیا ہے، یعنی کہ جہاں پہلے یہ ایک فوجداری معاملہ تھا وہاں قانون کو بدلا گیا ہے، اس کو خالصاً ایک دیوانی معاملہ قرار دیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے. جو کہ گرفتاری پکڑ دھکڑ کا جو معاملہ ہے، اس سے گفتگو جو کرنا چاہے، جو کسی حوالے سے کوئی انکشاف کرنا چاہے، اس پہ ایک بندش ہے. اور مقصد ہی ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 کا یہ ہے کہ آزادی ہو گفتگو کی، فریڈم آف ایکسپریشن ہو. اگر ہر بولنے والے کو یہ شک ہو، یہ شبہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کو جیل جانا ہوگا، بیل کرانا ہوگی، تو لوگ بات نہیں کریں گے. خاموشی کا ایک جو عالم ہے وہ طاری رہے گا معاشرے پر. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.